हम जानना चाहते हैं कि हमारा कल कैसा गुजरेगा। हम जानना चाहते हैं कि मेरा अगला साल कैसा होगा। हम जानना चाहते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है। हम जानना चाहते हैं कि इस वक्त अमेरिका, चीन, इंडिया, दुबई क्या प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन फ्यूचर देखना चाहता है। और अगर कोई हमें फ्यूचर दिखाने वाला हो तो हम उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। अब इन साहब को देखिए, ना कोई फैंसी स्टूडियो, ना सूट बूट, बातें इतनी हॉलनाक, मगर फेस एक्सप्रेशंस इंतहाई कूल, जैसे बता रहे हों कोई सिंपल सा रूल। आखिर कौन है ये, और क्यों इनकी वीडियोस करोड़ों लोग देख रहे हैं? तो भाई यही है वो जिसे दुनिया ने नाम दिया है चाइना का नोस्ट्राडामोस। ये नोस्ट्राडामोस कौन है, इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन क्यों आज मैं ये व्लॉग ही क्यों बना रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि ये एक माइंड ब्लोइंग प्रिडिक्टर हैं, जिन्होंने दुनिया के बारे में ऐसी प्रिडिक्शंस की जो सच साबित हुई। मगर अब इन्होंने एक ऐसी शॉकिंग प्रिडिक्शन की है जो डायरेक्ट पाकिस्तान और मस्जिद अक्सा से कनेक्ट है। आखिर क्या है वो प्रिडिक्शन, और क्या इसके सच होने के कोई चांसेस भी हैं, या सिर्फ एक सेंसेशनल क्लेम है? और आखिर ये शख्स है कौन? तो आज के व्लॉग में हम इसी प्रोफेसर की पाकिस्तान को लेकर प्रेडिक्शन, मस्जिद अक्सा के बारे में प्रेडिक्शन, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है जो इन्होंने बताया है, वो सब जानेंगे। ना सिर्फ बल्कि ये भी जानेंगे कि प्रोफेसर हैं कौन, और क्या जो ये कहते हैं वो सच होता भी है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ वाजे कर दूं, क्योंकि जो लोग मुझसे मिलते हैं और जो लोग कमेंट्स करते हैं, उनके अतराफ़ में मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूं कि वो समझ रहे हैं कि ये थिंक टुडे जो है यही मेरा चैनल है। ऐसा नहीं है, थिंक का मेन चैनल ये है जिस पर हम डिटेल में डॉक्यूमेंट्रीज़ पब्लिश करते हैं। जैसे कि हमने कल के रोज़ ये डॉक्यूमेंट्री पब्लिश की है डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल क़ादरी के बारे में। इसके अलावा एक और हम डॉक्यूमेंट्री सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं जो कि इस जुम्मे को लाजमी इंशाल्लाह पब्लिश होगी, जुम्मा नहीं तो हफ्ते को, क्योंकि एडिट में और रिसर्च में टाइम लग जाता है इस मेन चैनल की। इसके अलावा हमारा थिंक क्राइम भी है, और इसके अलावा हमारा थिंक पॉडकास्ट भी है। ये हमारे 4 चैनल हैं, इसको मिलाकर थिंक का एक इकोसिस्टम बनता है। और ये जो इकोसिस्टम है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की सपोर्ट से, अल्लाह की मदद से, हम इस इकोसिस्टम को सिर्फ 1 साल में 1 मिलियन की कम्युनिटी डेवलप करने में कामयाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सफ़र तेज़ी से और आगे जा रही है। वापस कहानी पर आते हैं। तो भाई इनकी प्रेडिक्शंस बताने से पहले ये जान लें कि ये प्रोफेसर आखिर हैं कौन। इनका पूरा नाम है प्रोफेसर जियांग ज़ियोचिन। ये सन 1976 में चीन के सूबे गवांगडोंग की एक वेल एजुकेटेड फैमिली है, वहाँ पर पैदा हुए थे। इनके वालिद खुद एक हाई स्कूल के टीचर थे। इनकी अपब्रिंगिंग टोरंटो में हुई। इन्होंने दुनिया की मशहूर येल यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री ली। यानी इनका बैकग्राउंड ना तो पॉलिटिकल साइंस का है और ना ही इंटरनेशनल रिलेशंस, बल्कि इनका असल ताल्लुक़ अदब और फ़लसफ़े से है। सन 2000 में ये कैनेडियन सिटीज़नशिप होने के बावजूद वापस चीन चले गए और वहाँ तालीमी इस्लाहात पर हुकूमत के साथ काम किया। अब 2022 से ये बीजिंग की मून शॉट अकेडमी में बच्चों को हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। मैं इनके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर कोई आजकल इनकी बात कर रहा है। और क्यों बात कर रहा है, ये किस पॉडकास्ट में आए थे, इन्होंने क्या कहा, वो भी मैं भी डिटेल में डिस्कस करता हूँ। लेकिन पहले ये तो जान लेना कि जिसकी हम इतनी बात कर रहे हैं, जिसकी प्रेडिक्शन पर इतनी बात कर रहे हैं, वो असल में है कौन। तो इनकी असल जॉब इंटरनेशनल लीडर्स को मशवरे देना नहीं है, बल्कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। खैर इसी दौरान इन्होंने अपनी क्लास के लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड कराना शुरू किए और अपने यूट्यूब चैनल प्रेडिक्टिव हिस्ट्री पर अपलोड कर दिए। बस फिर क्या था, तारीख को देखने का इनका अनोखा अंदाज़ वायरल हो गया और देखते ही देखते आज उनके 20 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और यहीं से इन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्शंस का सिलसिला शुरू किया। पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि वो फ्यूचर का अंदाज़ा लगाते कैसे हैं और आम एनालिस्ट से इतने अलग क्यों हैं। तो बॉस, प्रोफेसर जियांग का तरीक़ा जो है वो एक मशहूर साइंस फिक्शन राइटर हैं इसहाक आसिमोव, उनके एक पुराना कॉन्सेप्ट है उससे इंस्पायर्ड है, जिसे वो साइको हिस्ट्री कहते हैं। उनका मानना है कि अगर लाखों इंसानों की साइकी और हिस्ट्री के पुराने पैटर्न्स को आपस में मिला दिया जाए तो आने वाले वक्त का बिल्कुल परफेक्ट अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि तारीख़ हमेशा ख़ुद को दोहराती है और सल्तनतें बनने या गिरने का एक फ़िक्स टाइम पीरियड होता है। आम एनालिस्ट सिर्फ पेट्रोल, पैसा, वेपन्स ये देखते हैं, लेकिन इनके मुताबिक, जियांग के मुताबिक, बड़े लीडर्स के असल फैसले उनके कल्चर और रिलीजियस बिलीव्स पर चलते हैं। और जियांग भी लीडर्स के कल्चर और बिलीव्स को देखते हुए ही प्रेडिक्शंस करते हैं।
تو اب آتے ہیں ان کی سب سے مشہور 3 بڑی پریڈکشنز کی طرف جنہوں نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ یہ بات ہے مئی 2024 کی، جب جو بائیڈن امریکی صدر تھے۔ تب پروفیسر جیانگ نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور اس ایک ہی لیکچر میں انہوں نے 3 مائنڈ بلوئنگ کلیمز کیے تھے۔ ان کا پہلا کلیم یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ وائٹ ہاؤس واپس آئیں گے، مطلب پریزیڈنٹ کی کرسی سنبھالیں گے۔ یہ بات 5 نومبر 2024 کو ہونے والے امریکی صدارتی الیکشن کے رزلٹ کے ساتھ ہی سچ ثابت ہو گئی، جب ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ طور پر 20 جنوری 2025 کو صدر کی کرسی سنبھالی تھی۔ اسی طرح ان کا دوسرا کلیم تھا کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کے ساتھ ایک فل اسکیل ڈائریکٹ جنگ شروع کر دیں گے۔ یہ پریڈکشن مارچ 2026 میں اس وقت پوری طرح سچ ثابت ہو گئی جب دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی حد سے زیادہ بڑھ گئی اور باقاعدہ ملٹری تصادم بھی شروع ہو گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب انٹرنیٹ پر ان کا 2024 والا پرانا لیکچر راتوں رات وائرل ہو گیا اور انہیں چائنا کا نوسترداموس کہا جانے لگا۔ نوسترداموس 16 سینچری کے فرینچ پریڈکٹر تھے۔ ان کی آلموسٹ تمام ہی پریڈکشن سچ ثابت ہوئی تھیں۔ خیر، ان کا جیونگ کا تیسرا کلیم سب سے زیادہ شاکنگ تھا۔ جس وقت انہوں نے یہ کلیم کیا تھا تو کسی نے بھی یقین نہیں کیا تھا۔ ان کے مطابق امریکہ ایران میں ہونے والی جو جنگ ہے جو مسلط کی گئی ہے وہ پوری طرح ہار جائے گا، جس سے ان کی عالمی چودراہٹ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اب اس کا فائنل رزلٹ کیا نکلتا ہے، اس پر پوری دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں، لیکن یہ تو ہم سب نے دیکھا ہے کہ ایران نے ابھی حالیہ کشیدگی میں امریکہ کو بہت ٹف ٹائم دیا ہے اور ایک طرح سے تقریباً ہار گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہی دہراتے ہیں امریکہ جنگ جیت گیا، لیکن جو دنیا کو نظر آ رہا ہے وہ بالکل واضح ہے۔ بس یہی وہ پریڈکشنز تھیں جن کی بیسس پر راتوں رات وہ مین اسٹریم میڈیا کے ہیرو بن گئے۔ دنیا کے سب سے بڑے میڈیا ہوسٹس جیسے ٹکر کارلسن، پیئرز مورگن نے انہیں اپنے شوز میں انوائٹ کیا۔ انہوں نے فیوچر سے ریلیٹڈ اور بھی مزید پریڈکشنز کے بارے میں ان سے پوچھا۔ ان کے انٹرویوز ملینز میں دیکھے گئے، مطلب لاکھوں لوگوں نے ان کو دیکھا۔ ٹریکنگ ریسرچ کے مطابق ان کی اب تک کی 22 فائنل پریڈکشنز میں سے 16 بالکل سچ ثابت ہو چکی ہیں اور صرف 6 غلط نکلی ہیں، یعنی ان کا جو ایکوریسی ریٹ ہے وہ تقریباً 73% ہے، جو کہ جیو پالیٹکس کی دنیا میں ایک انبلیویبل ریکارڈ ہے۔ تو بھائی اب آتے ہیں کہ جو بندہ 73% ایکوریسی ریٹ کے ساتھ پریڈکشن کر رہا ہے اس نے پاکستان کے بارے میں کیا پریڈکشن کی ہے۔ تو پروفیسر جیانگ کا کلیم ہے کہ اگر دنیا میں کسی بھی کانفلکٹ کے دوران سب سے پہلے نیوکلیئر ویپنز کا یوز ہوگا تو وہ کنٹری پاکستان ہوگی۔ اپنے انٹرویو میں انہوں نے واضح کیا کہ وہ کسی ایٹمی جنگ کی توقع نہیں رکھتے، مگر یہ پوچھا جائے کہ دنیا میں سب سے پہلے کون نیوکلیئر پاور کا استعمال کر سکتا ہے تو ان کے مطابق وہ پاکستان ہے، یعنی کہ جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کو یوز کون کرے گا تو وہ پاکستان ہے۔ دوستو یہ ہیں پروفیسر جیونگ۔ یہ بندہ جو بات کرتا ہے، جو پریڈکشن کرتا ہے نا، وہ اکثر سچ ہو جاتی ہے اور اس کو پولیٹیکل اینالسٹ کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کو پوڈ کاسٹ پہ بلانے کے لیے ترستے ہیں اور ان کی صرف پریڈکشنز لینے کے لیے۔ اس بندے کے پاس پولیٹیکل اتنا نالج ہے کہ اس نے آج تک جو پریڈکشن کی تھی وہ سچ ثابت ہوئی۔ اس نے پریڈکٹ کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دوسری دفعہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوگا، بنے گا، اور وہ بالکل ویسا ہی ہوا۔ پھر اس نے دوسری پریڈکشن یہ کی تھی کہ ایران اور یو ایس کی فوراً ڈونلڈ ٹرمپ وار شروع کر دے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ وار بھی شروع ہو گئی۔ اور تیسرے نمبر پہ اس نے کہا تھا کہ یو ایس جو ہے وہ یہ جنگ ہارے گا یا وہ ہار کی طرف جائے گا، اور وہ بھی آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب ایک اور پوڈ کاسٹ کے اندر اس بندے نے 5 نیو پریڈکشنز کی ہیں۔ اب میں تو سن کے میرا دماغ ہل گیا ہے، کیونکہ آپ بھی اور میں بھی مینٹلی ریڈی نہیں ہیں اس چیز کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی ہمارے اوپر امپیکٹ ہوگا۔ اس بندے نے کہا ہے 2028 میں ڈونلڈ ٹرمپ پھر ایک دفعہ پریزیڈنٹ بنے گا، لیکن ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ان کا جو آئین ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ آپ پچھلی ویڈیو جا کے دیکھیں، میں نے پورا بتایا ہوا ہے کہ یہ کسی صورت ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بننے کے اہل ہی نہیں ہے تیسری دفعہ، کیونکہ 2 ٹرمز ہوتی ہیں ان کی بس۔ لیکن اس نے کہا ہے کہ جی اس کا بیٹا جو ہے وہ بنے گا، جو ایرک ہے، پھر وہ پریزیڈنٹ بنے گا، وہ ریزائن دے گا، یہ وائس پریزیڈنٹ ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ، پھر یہ پریزیڈنٹ بن جائے گا۔ اس طرح کی کوئی کہانی بتائی ہے، اور یہ کمپیریزن میں جے ڈی وینس کے ساتھ بھی کر کے آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو دوسری پریڈکشن اس بندے نے کی ہے کہ ایران اور یو ایس جو وار ہے یہ ختم نہیں ہونے والی ہے۔ ایران اسی وجہ سے جنگ کے اندر رہے گا اور یہ جنگ اب چلتی رہے گی،
اس میں سے نکل نہیں سکتا. تیسری پریڈکشن دوستوں اس بندے نے یہ کی ہے, دی گریٹر اسرائیل کا الٹیمیٹ جو خواب ہے ان کا, جس کی وجہ سے یہ تمام دنیا کا جو ایک رخ ہے جس طرف موڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس نے کیونکہ وہ نقشہ پریزنٹ کرنا ہی کرنا ہے, تو اس نے کہا ہے کہ وہ یہ نقشہ بھی مکمل کر لے گا اور وہ تمام ایریاز جو ہیں یہ ایکوائر کر لے گا. اس نے کہا ایک اور ادر دین دس ایک جنگ جو ہے وار شروع ہونے والی ہے, اور دس ٹائم اٹ از گوئنگ ٹو بی رشیا ود نیٹو, کیونکہ ان کے معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں. یوکرین کے اندر رشیا آلریڈی ہے لیکن انسٹیبلٹی اور زیادہ بڑھ جائے گی. اس نے کہا ہے کہ اتنی انسرٹنٹی آنے والے اب کچھ عرصے میں ہونے والی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اگر ابھی طاقت 90% ہے نا تو وہ 100% ہو جائے گی. پھر وہ پاگلوں والے اور ڈیسیژن لے گا, کیونکہ اتنی انکنڈیشنل پاور آ جائیں گی کہ وہ ایک قبضہ گروپ ہے نا, تو وہ جس کو چاہے وہ مینیپولیٹ کر سکتا ہے. پھر اس نے 5ویں نمبر پہ ایک بات کی کہ تائیوان کی جو جنگ ہے وہ بھی شروع ہونے جا رہی ہے, جس میں اندر ڈائریکٹلی جاپان انوالو ہے. جاپان کیسے انوالو ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں ملٹیپل ویڈیوز آپ پیچھے جا کے دیکھیں, میں نے تائیوان کے اوپر بہت ویڈیوز بنائی ہیں کہ چائنا اور جو یو ایس ہے یہ کیوں گتھم گتھا ہوں گے تائیوان کے اوپر, اور کیوں پوری دنیا جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہوگی. میں نے ریئر ارتھ منرلز والی کہانی ساری آپ کو بتائی ہوئی ہے. اب جاپان کیونکہ بہت زیادہ تائیوان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ ان کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ بہت زیادہ اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے, تو وہ بھی کوشش کرے گا کہ یہ نہ ہو. ٹھیک ہے, تو ابھی ایک اور جنگ شروع ہونے والی ہے, سمجھ لیں 2 بڑے مگرمچھوں کی. یہ تو ابھی یو ایس اور ایران کی وار تھی, تو آپ امیجن کریں اگر آپ کو زندگی میں کبھی ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اس سے بڑے جو پورے جائنٹس ہیں وہ آپس میں لڑ پڑیں, تو پھر یہ ایران جیسے جو ملک ہے ان کا کیا حال ہوگا, اور پھر جو باقی آپ نیچے آتے رہیں. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ذات ایسی ہے جو ان ساری پریڈکشن سے بالا تر اوپر ہے. ٹھیک ہے, جو کسی پریڈکشن کو نہیں مانتا, جو خود ڈیسیژن لیتا ہے. اور ہمارا سب کا یہ ایمان ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم نے زندگی میں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں, تو اسی لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے. یہ جو باتیں کر رہا ہے جو پروفیسر جیانگ ہے, یہ اگلے 15 20 30 سالوں کے پریڈکشنز کر رہا ہے میرے خیال میں. جو بائیڈن کا بھی یہی مائنڈ سیٹ تھا, وہ بھی سمجھتا تھا میں رہوں گا. لنڈسی گراہم بھی یہ سمجھتا تھا میں رہوں گا. ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہی سمجھ رہا ہے میں رہوں گا. نیتن یاہو بھی یہی سمجھ رہا ہے میں رہوں گا. سکندر اعظم نے بھی یہی سمجھا تھا میں رہوں گا. نمرود بھی یہی سمجھتا تھا. یزید کا بھی یہی مائنڈ سیٹ تھا. جتنے ظالم اور جتنے مسلط ہوئے تھے جو پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے تھے, میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ چائنا کا جو سب سے بڑا سمجھ لیں جو شہنشاہ تھا جس نے دیواریں چین تک بنائی تھی, اس کا بھی یہی مائنڈ سیٹ تھا. لیکن الٹیمیٹلی یہ سارے لوگ جو بات کر رہے ہیں دے آر ابو 70s, 10 سال جی لیں گے, 15 سال جی لیں گے, تو اس کے بعد مٹی ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے, تو مجھے جی اللہ کی ذات پہ ہمیشہ بڑا یقین رہا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے لوگ آئے اور گئے لیکن رہنے والی ذات اللہ کی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آخر یہ کتنا لڑ سکتے ہیں, کیونکہ یہ بھی جب کسی تابوت کے سامنے جاتے ہیں نا تو ان کو بھی خیال تو آتا ہوگا کہ ہمارا بھی یہ حال ہونا. اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کیٹرنگ ٹرک کے اندر وہاں پہ چلا جاتا ہے. جس بندے کو مرنے کا خوف نہیں ہے وہ تو کھل کے باہر آتا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا. علی خامنئی جو تھے ان کو پتا تھا, سارے دنیا کے جو رشیا کی طرف سے آفرز تھی, چائنا کی طرف سے آفرز تھی کہ جی آپ بنکر میں چلے جائیں, ہمارے پاس آ جائیں, نہیں, لیکن وہ کیٹرنگ ٹرک میں نہیں گئے تھے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے انشاءاللہ ان کا جو زوال ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے. تو میرا خیال ہے اس کلیم کے بعد انڈیا کو, کیونکہ انڈیا میں یہ پوڈ کاسٹ ہوئی تھی جس میں کلیم کیا ہے, انڈیا کو اور زیادہ سمجھ جانا چاہیے. پڑوس میں ہی بیٹھے ہیں بھائی, اسرائیل کو بھی سمجھ جانا چاہیے. ایون جنہیں ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہم غلام ہیں, ان کو بھی ذرا سوچ سمجھ لینا چاہیے. اور جو بار بار جنگ چھیڑتے ہیں ہمارے ساتھ, بہرحال میں یہ کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہا کہ جی ہم جی چودھری ہیں, ہم چلا دیں گے, یہ دیکھو جی بٹن دبا دیں گے, یہ ان کی پریڈکشن ہے. یہ تو وہ جو یہ پریڈکشن کر رہے ہیں, اس پریڈکشن سے obviously ان کو ڈرنا چاہیے کہ جن کے لیے یہ خطرہ بن سکتا ہے. ایکسپرٹس کے مطابق, ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں, اب ایکسپرٹس کی بھی سن رہے تھے نا, یہ تو ایک ان کا کلیم ہے, کیا پتہ ان کی یہ والی پریڈکشن اس 73 صحیح ہونے والے کے بجائے جو 27% غلط ہیں ان میں شامل ہو. ایکسپرٹس کو سن لیتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی ایسا بالکل نہیں ہوگا, کیونکہ حقائق کچھ اور ہی بتا رہے ہیں. پاکستان کی آفیشیل نیوکلیئر پالیسی فل اسپیکٹرم کریڈیبل ڈیٹرنس پر مبنی ہے. مطلب ایٹمی ہتھیار صرف اور صرف اسی وقت استعمال ہوں گے جب ملک کے وجود پر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی براہ راست کوئی بڑا خطرہ ہو. اور ویسے بھی پاکستان کا نیشنل کمانڈ NCA, نیشنل کمانڈ اتھارٹی, یہ جو سسٹم ہے یہ دنیا کے محفوظ ترین سسٹمز میں شمار ہوتا ہے, جہاں کوئی بھی اتنی آسانی سے نہیں پہنچ سکتا. اس لیے گلوبل اینالسٹس اس دعوے کے سچ ہونے کے چانسز صرف 30% بتاتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا, کیا پتہ یہ اس 27% میں شامل ہو جو کہ غلط ہوئی ہیں ان کی پریڈکشنز. یعنی ایکسپرٹس کے اکارڈنگ یہ کلیم صرف, یا یہ پریڈکشن صرف سینسیشنل ہے مگر حقیقت سے بہت دور ہے. اور پریڈکشن کی بھی انڈیا میں بیٹھ کر ہے, اور انہوں نے 2 ملکوں کا نام لیا, انڈیا اور پاکستان, اور موسٹلی پاکستان کہا اس میں.
تو بھائی اب آتے ہیں ان کے سب سے زیادہ کنٹروورشل کلیم کی طرف. ہاں دیکھو انہوں نے 2 ملکوں کا نام لیا، انڈیا اور پاکستان، اور پھر اس میں پاکستان انہوں نے زیادہ کہا، لیکن اگر دیکھا جائے تو انڈیا جو ہے نہ اس کا اقتدار محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور نہ ہی انڈیا کے جو ایسٹس ہیں وہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں، یعنی کہ نیوکلیئر پاور. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک ہی آنکھ سے تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. وہاں کی جو حکومت ہے وہ ایک ہی ایجنڈے پر کھڑی ہے، مسلم مخالف. تو وہ اس شدت میں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پروفیسر جیانگ جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ فیصلے جو دنیا کے بڑے لیڈرز ہیں وہ فیصلے جو کرتے ہیں وہ مذہب کی بنیاد پر زیادہ فیصلے کرتے ہیں، وہ اپنے عقیدوں کی بنیاد پر زیادہ فیصلے کرتے ہیں. تو یہاں پر ہندوستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر واقعی فیصلے ہوتے ہیں، اور مودی کی جو پالیسیز ہیں وہ یہی ہیں، وہ مسلم مخالف پالیسیز ہیں. تو وہاں جو ہے وہ زیادہ خطرہ ہے انڈیا میں. اب آتے ہیں ان کے سب سے بڑے کنٹروورشل کلیم یا پریڈکشن کی طرف. وہ یہ ہے کہ پروفیسر جیانگ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس دراصل شطرنج کا ایک ایسا کھیل ہے جہاں صرف وہ گروپ جیتتا ہے جو اخلاقیات اور انٹرنیشنل لاز توڑنے کی سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہے. اور اسی سلسلے میں انہوں نے یروشلم کے بارے میں ایک انتہائی سینسٹیو کلیم کیا ہے یا پریڈکشن کی ہے. یروشلم کا ٹیمپل ماؤنٹ، جہاں مسلمانوں کی مقدس مسجد اقصی موجود ہے، وہاں کچھ انتہا پسند گروہ اپنا 3rd ٹیمپل بھی بنانا چاہتے ہیں. اچھا میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ یہ گریٹر اسرائیل کے جیو پولیٹیکل ہدف سے جڑا ہوا ہے، یعنی کہ ٹارگٹ سے، اور یہ صدیوں پرانا تنازع ہے. اس پر میں نے بائی دا وے ایک ڈاکیومنٹری بھی بنائی ہوئی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں، مین چینل پر آئی تھنک ہے. اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے. مگر پروفیسر جیانگ کا کلیم یہ ہے کہ ایک کنٹرولڈ آپریشن کے ذریعے، سمجھیے گا اس بات کو، اس مقام کو نقصان پہنچا کر سارا الزام ایران یا اس کے اتحادیوں پر لگایا جا سکتا ہے، تاکہ مڈل ایسٹ میں ایک ایسی بڑی جنگ چھیڑی جا سکے جس کا کوئی متبادل نہ ہو. The building of the third temple, which requires the destruction of the Al-Aqsa Mosque, which is actually, which could happen during this war, given what we've seen so far. So the Israelis have closed off the Al-Aqsa Mosque, as well as other religious sites like the Church of Holy Sepulchre, to tourists these past few days. There's rumors that for the past 2 years, the Israelis have been conducting these archaeological digs under the Al-Aqsa Mosque to basically destroy the foundations of the mosque. So that they can conduct a controlled demolition of the mosque and blame it on a missile strike from the Iranians. And there's actually talk among the Israelis of using this plan to ignite a war between the Arabs and the Persians. So the Al-Aqsa Mosque needs to be destroyed for the third temple. They also talk about this war of Gog and Magog between Israel and the entire world. Then the coming of the Jewish Messiah, the creation of the Greater Israel Project, the return of all Jews from the diaspora. So there are different components to this plan. جو کہ اب سے پہلے اس نے چھیڑنے کی کوشش کی اور جس میں تقریباً کامیاب بھی ہوا. جو ایران پر حملہ تھا وہ ایکچولی مڈل ایسٹ میں جنگ چھیڑنے کا تھا، جو کہ اسرائیل کا ایک پروگرام تھا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوا. اب ایکسپرٹس نے اس پریڈکشن پر بہت اسٹرانگ ری ایکشن دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک انتہائی سنگین اور ان ویریفائڈ کلیم ہے یہ. ان کی کوئی بھی آفیشیل یا باضابطہ شہادت ان کلیمز کی دنیا میں موجود نہیں ہے، تو اسے محض پروفیسر جیانگ کا پرسنل اوپینین سمجھا جائے. اب بات کرتے ہیں ان کی ایک اور بڑی پریڈکشن کی، جو ٹرمپ کی مبینہ 3rd ٹرم سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ دوبارہ پریزیڈنٹ بن جائیں گے. پروفیسر جیانگ کا یہ کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ 2028 کے بعد بھی اقتدار میں رہنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے، یا تو وائس پریزیڈنٹ کے طور پر الیکشن لڑ کر یا ملک میں کوئی ایمرجنسی نافذ کر کے. حالانکہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں امریکہ کی جو آئین کی 22ویں امینڈمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی شخص 2 بار سے زیادہ صدر منتخب ہو ہی نہیں سکتا. امریکہ کا مضبوط عدالتی نظام ایسی کسی بھی کوشش کو فوراً مسترد کر دے گا، ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں. اسی لیے ایکسپرٹس اس پریڈکشن کے سچ ہونے کے چانسز صرف اور صرف 10 سے 15% بتاتے ہیں. ان کا اگلا کلیم ہے کہ امریکہ کا ایران میں گراؤنڈ اٹیک ہوگا،
ان کے مطابق موجودہ فضائی کشیدگی ایک بڑی گراؤنڈ وار میں بدل جائے گی، مگر دیکھا جائے تو امریکی فوج عراق اور افغانستان کی طویل جنگوں کے بعد کسی اور مسلم ملک میں اپنی زمینی فوج اتارنے کے حق میں بالکل نہیں ہے۔ اوپر سے ایران پہاڑی جغرافیائی اور ان کی میزائل پاور عراق سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں آپ۔ اسی لیے اس دعوے کے چانسز بھی ایکسپرٹس صرف 40% ہی بتاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کلیم پر جس پر ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ سچ ثابت ہو سکتا ہے، یعنی عالمی قحط، انٹرنیشنل کرائسس۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایران کا کنٹرول اسٹریٹ آف ہرمز پر بند ہوا تو ایشیا کو تیل ملنا بند ہو جائے گا، جس کے رد عمل میں افریقہ کو کھاد کی سپلائی رک جائے گی۔ اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ وہاں شدید قحط آئے گا اور لاکھوں امیگرینٹس یورپ کی طرف بھاگیں گے۔ ایکسپرٹس کے مطابق یہاں ان کی لاجک اسٹرانگ ہے، کیونکہ دنیا کا 20% سے زیادہ تیل واقعی اسی راستے سے گزرتا ہے، جو کہ آپ جب سے اسٹریٹ آف ہرمز چل رہا ہے یہ بات آپ کو یاد ہو گئی ہے۔ اور برکس ممالک، جو برکس کنٹریز ہیں، وہ پہلے ہی ڈالر کے بغیر ہی ٹریڈ بڑھا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس پریڈکشن کے سچ ہونے کے چانسز 70 سے 75% یعنی کہ 75% یہ کلیم یا ان کی پریڈکشن سچ ثابت ہو سکتی ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی جب ان کی بڑی بڑی پریڈکشن سچ ثابت ہوتی ہیں اور یہ لاسٹ والی کے بھی 70 سے 75% چانسز ہیں، تو پھر مسجد اقصیٰ، پاکستان اور ٹرمپ والی باتیں غلط کیسے ثابت ہو سکتی ہیں؟ وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ کوئی بھی انسان جادوگر نہیں ہوتا، ان کی پریڈکشن غلط بھی ثابت ہوتی ہیں۔ اب ان کے وہ کلیمز آپ کو بتاتے ہیں جو بری طرح فیل ہوئے ہیں۔ 2024 میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نیکی ہیلی کو اپنا وائس پریزیڈنٹ بنائیں گے، مطلب نائب صدر کی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ چنیں گے، ان کو چنیں گے، مگر ٹرمپ نے اس کو سرپرائز کرتے ہوئے جے ڈی وینس کو بنا لیا۔ اس کے بعد ان کی پریڈکشن جو ایک اور غلط ثابت ہوئی وہ یہ تھی کہ فرانس کے 2024 کے الیکشن میں انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ مرین لی پین کی جو رائٹ ونگز ہیں وہ حکومت بنا لیں گی، مگر رزلٹ بالکل الٹ آیا۔ وہ الیکشن میں تیسرے نمبر پر چلی گئیں اور ایک لیفٹ ونگ اتحاد نے سب سے زیادہ سیٹیں جیت لیں۔ اور یہ بھی غلط ثابت ہوا کہ اسی طرح کے مئی 2024 میں ایران کے صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد انہوں نے کلیم یہ کیا تھا کہ انہوں نے کلیم یہ کیا تھا کہ یہ صاحب وہاں کے نئے پریزیڈنٹ ہوں گے ایران کے، لیکن جون اور جولائی 2024 میں وہاں الیکشنز جیتنے کے بعد مسعود پزشکیان وہاں کے پریزیڈنٹ بن گئے تھے۔ اسی طرح پروفیسر جیانگ نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹرمپ اپنی دوسری ٹرم میں پہلے سال ہی یعنی 2025 میں ہی چین کا آفیشیل سرکاری دورہ کریں گے، جو کہ امریکہ اور چین کی کشیدگی کی وجہ سے پاسبل نہیں ہو سکا۔ تو بھائی اب تک ان کی 6 پریڈکشنز غلط بھی ثابت ہو چکی ہیں، اسی لیے ان کی ہر بات کو پتھر پر لکیر مان لینا یہ بالکل غلط ہے۔ اب سوشل میڈیا پر ایک اور سوال اٹھ رہا ہے کہ واقعی یہ پروفیسر بھی ہیں یا کہانی کچھ اور ہے۔ تو ان کے کرٹکس کی بات کریں اگر، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جیانگ نے ییل یونیورسٹی سے صرف انگلش لٹریچر پڑھا ہے اور وہ بیجنگ کے ایک ہائی اسکول میں محض ایک ٹیچر رہے ہیں۔ تو پروفیسر کا خطاب انہوں نے خود اپنے لیے چنا ہے، وہ صرف ایک کانسپریسی تھیورسٹ ہیں جو کہ صرف سنسنی پھیلا کر ویوز اور ریٹنگز کمانا چاہتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو انہیں ایک جینیس مانتے ہیں کیونکہ ان کی ٹرم والی بات سچ ثابت ہوئی۔ خیر، ان کی پرسنالٹی کا ایک اور انٹرسٹنگ پہلو یہ بھی ہے کہ یہ اے آئی اور سپر کمپیوٹرز پر بالکل بھروسہ نہیں کرتے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اے آئی صرف ڈیٹا دیکھتا ہے، لیکن انسان کی سائیکی لالچ اور خوف سے چلتی ہے جسے کوئی بھی الگوریدم سمجھ نہیں سکتا، اسی لیے یہ کمپیوٹرز کے بجائے پرانی کتابوں اور لٹریچر کو ہی اپنا اصل ڈیٹا مانتے ہیں۔ تو اب باری ہے بھائی آپ کا اوپینین جاننے کی، کیا پروفیسر جیانگ واقعی ایک جینیس پریڈکٹر ہیں یا وہ انٹرنیٹ کے اس دور کے ایک زبردست اسٹوری ٹیلر ہیں جو اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا کو کس طرح سسپینس اور ڈر کی کہانیاں پسند ہیں؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تھینک یو سو مچ۔